मसीह में आप सब की सलामती हो। 14 नेशन की जानब से यकूब सैमुअल। आज हम मैथ्यू 7 उसकी फर्स्ट 12 वर्स का मुताला करेंगे, यानी मत्ती 7 उसकी 1 से 12 आयत का मुताला करेंगे। और इसका जो अनवान है ऐब जोई करना, वो लोग जो ऐब जोई करते हैं उनके बारे में यहाँ यीशु अल मसीह तालीम अपने शागिर्दों को दे रहे हैं। पहले 2 आयत का मुताला करेंगे। मत्ती 7 उसकी पहली 2 आयत। ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई की जाए। दूसरी आयत, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी, और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी पैमाने से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में यीशु अल मसीह अपने शागिर्दों को बता रहे हैं, तालीम दे रहे हैं कि ऐब जोई ना करो। अगर तुम किसी की ऐब जोई करोगे तो तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी, और तुम उसी तरह गिने जाओगे जैसे ऐब जोई खानापूसी करने वाले लोग या ऐब जोई करने वाले लोग अपने हर महल्ले में, हर हिस्से में एक दूसरे की ऐबजोई करते हैं, और वो सोचते हैं कि हम किसी की ऐबजोई कर रहे हैं और हमारी ऐबजोई कोई नहीं कर रहा है। इसी तरह अगर वो किसी की ऐबजोई करते हैं तो उनकी भी ऐबजोई होती है। इसी तरह हम कलाम मुक़द्दस में गलतियों 6:1 का मुताला करेंगे। गलतियों 6:1। आए भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूरवार में पकड़ा भी जाए तो तुम रूहानी हो, उसको हलीम मजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रख, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। अजीजों, ये उसी वक्त का ये बयान है, दिया जा रहा है कि अगर कोई इंसान किसी बदकारी में, चोरी में, चिकारी में या किसी भी तरह पकड़ा जाए तो वो जो जजमेंट करने वाला आदमी ज़मीन पर होता है तो वो बड़ी नरम मिजाजी से उसका ख्याल करे और उसकी बात को सुने, और कोई किसी तरह बेइंसाफ़ी ना करे और अपना भी ख्याल करे कि मैं किसी तरह से किसी को बेइंसाफ़ी से किसी के साथ बदसलूकी ना करूं। तो दूसरा ये कि हम जब इसकी दूसरी आयत पर हम गौर करते हैं तो क्योंकि जिस तरह तुम ऐबजोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी। जिस पैमाने से तुम नापते तुम्हारे वास्ते भी उसी पैमाने से नापा जाएगा। अजीज़ों, जैसे कि दुनिया में ऐसे हालात चल रहे हैं, दुनिया में अगर कोई अपनी दुकान पर, अपने कारोबार पर कोई चीज़ को बेचता है तो वो बेईमानी करता है। वो जो उसका वज़न होता है उस वज़न में गड़बड़ करता है, या उस चीज़ में मिलावट करता है जो राया को या लोगों को दी जाती है उसमें मिलावट करता है। वो मिलावट करता है, और यहाँ पर साफ कलाम मुक़द्दस में लिखा उसी पैमाने से तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। वो जिस पैमाने से लोगों को, अपने महल्लेदारों को, अपने शहर वालों को मिलावट वाली चीज़ या गंदी चीज़ें या धोखाधड़ी से वो कम वज़न में चीज़ देता, उसी तरह उसी के साथ होता है। वो कैसे होता है? वो इस तरह लोगों को इन चीज़ों की समझने की ज़रूरत है। वो इस तरह होता है कि आप तो मिलावट करके अपना पेट भरते हो, आपके ऊपर गवर्नमेंट बैठी है। वो जो आप कमाते हो, जो कुछ आप हेरा फेरी से या किसी फ्रॉड से कमाते हो, तो गवर्नमेंट आपकी हड्डियों से निकाल लेती है, गवर्नमेंट आपके खून से निकाल लेती है। आपके ऊपर इतना टैक्स लगा देते हैं, आपके ऊपर इतनी चीज़ें जायद कर देते हैं कि आप जो हेरा फेरी का या जो कुछ आप कमाते हो वो सब का सब निकल जाता है, और लोग खुशहाली में नहीं आते। जब तक आप ईमानदारी से कारोबार नहीं करेंगे, ईमानदारी से कुछ नहीं करेंगे, तो हम कैसे खुशहाली में आ सकते? ये नीचे से ऊपर तक जब मुआशरे का एक ही सिमत हो, एक ही सतह हो, तो मुआशरा तरक्की कर ही नहीं सकता। खुदा की नज़र में आप बुरे, हम बुरे, खुदा की नज़र में भी सारी गलत बातें
جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کرتے ہیں اس کے ہم گناہ گار ٹھہرتے ہیں۔ اور لوگ بھی ایک دوسرے کو طعنہ زنی کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو فراڈ کہتے ہیں، لوگ ایک دوسرے پر بری باتیں گالی گلوچ کرتے ہیں، بڑی گندی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ سارا معاشرہ اسی طرح اسی ڈگر میں پڑا ہوا ہے کہ جب ہم ملاوٹ کرتے ہیں یا دھوکہ دہی کرتے ہیں تو ہمیں اس کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ وہ دنیا میں کوئی ایسا آدمی، ایسا بادشاہ، ایسا فقیر، ایسا کوئی بزنس مین، کوئی آپ مجھے دکھائی نہیں سکتے کہ وہ اس نے لوٹ مار ماری ہو اور اس کو پیمنٹ نہ کرنی پڑے۔ اس کو طرح طرح کے طریقے سے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ جس کی وجہ سے اس کا جو پیسہ وہ سارا اسی پر لگ جائے۔ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں بہت سارے مسائل آ جائیں۔ ہو سکتا ہے اس کی گاڑی میں کوئی پرابلم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی پرابلم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اس کی بلڈنگ گر جائے اور طرح طرح سے وہ اس کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو عزیزو، انسان یہ ان باتوں کو سمجھتا نہیں ہے کہ میں کیا برائی کر رہا ہوں۔ جب ان برائیوں سے وہ دور ہوگا تو وہ معاشرہ، وہ ساری چیزیں، وہ سارے لوگ ترقی کرنا شروع کریں گے۔ تیسری اور چوتھی آیت کا مطالعہ کریں گے۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا؟ چوتھی آیت، اور جب تیری ہی آنکھ میں شتیر ہے تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ تیری آنکھ میں تنکا نکال دوں؟ عزیزو، بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ خود ہی اتنا بیڈ کام کرتے ہیں، خود ہی اتنے غلط کام کرتے ہیں، خود رشوت خوری لیتے ہیں، خود بہت کچھ غلط طریقے سے پیسے کو کماتے ہیں۔ تو وہ دوسروں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، دوسروں پر نگاہ رکھتے ہیں، دوسروں پر نظر رکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے دوسرے۔ یہاں پر بھائی کی بات ہو رہی ہے، کسی دوسرے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ بھائی کی بات ہو رہی۔ وہ اپنے بھائی کو کہتا ہے تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، تو تیسا ہے، تو یہ کرتا ہے، تو وہ کرتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کو کہتا ہے۔ وہ اس کی آنکھ میں جو خود وہ خرابی ہے، وہ اس کی آنکھ میں جو خود وہ غلط باتیں ہیں، غلط سوچ ہے، وہ نہیں دیکھتا۔ وہ اس کی آنکھ میں سے وہ شتیر کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی آنکھ میں سے کہتا ہے تیری آنکھ میں شتیر ہے، اس کو میں نکال دو، یعنی کہ تیری آنکھ میں اتنی بڑی برائی ہے جس کو میں نکال سکتا ہوں، تو میری بات سن۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی آنکھیں خود ہی غلط ہیں، وہ خود ہی غلط کام کرتا ہے، خود ہی وہ لالچ کرتا ہے، خود ہی بری سوچ رکھتا ہے، برے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ یہاں پر اسی طرح یہ خداوند یسوع المسیح اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہم آگے بڑھتے 5ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ آئے ریاکارو، اپنی آنکھ میں تو شتیر نکال اور پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ وہ یہاں پہ یسوع المسیح اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اے ریاکارو، انہوں نے کن کو کہا؟ ریاکار وہ فقی، فریسی، یہودی جو بڑے بڑے چولے، بڑے بڑے کپڑے پہن کر، بڑے بڑے وہ چولوں کے اوپر وہ ڈوریاں لٹکا کر بازاروں میں اور شہروں میں پھرتے تھے، انہی کو یسوع نے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ریاکارو، اپنی آنکھ میں سے تو شتیر نکالو، پھر اپنے بھائی کے آنکھ میں سے تنکے کو نکالنا۔ وہ اپنی آنکھوں میں اور اپنے کام ایسے کرتے ہیں کہ وہ غور نہیں کرتے یسوع المسیح پر، وہ غور نہیں کرتے کہ یسوع المسیح وہ بادشاہ تھا، وہ بیٹا تھا، وہ خدائے قدوس تھا۔ جیسا کہ کچھ دیر پہلے میں ابھی آپ کے لیے یہ امیج لگاتا ہوں، یہ یروشلم میں مکیڈو کے گراؤنڈ میں سے ان کے کھدائی کے دوران یہ گریک لینگویج میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع المسیح ہی بیٹا ہے، یسوع المسیح ہی بیٹا ہے۔ یہ تقریباً 2000 سال سے وہ کھدائیوں کے اندر وہ چھپا پڑا ہوا تھا۔ یہ ڈاکومنٹ یہ پتھر پر کنیدہ کیا ہوا ہے، اور یہ گریک لینگویج میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، یسوع ہی خداوند ہے، یسوع ہی واپس آنے والا، یسوع ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، 6 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو اپنے پاؤں تلے روندے
اور پلٹ کر ان کو پھاڑے. اپنی پاک چیزیں، پاک کلام، پاک باتیں، پاک چیزیں کتوں کس کو کہا گیا؟ وہ لوگ جن کے کان بند ہیں، وہ لوگ جو بہرے ہیں، وہ لوگ جو اندھے ہیں، وہ عقل کے اندھے ہیں. ان کے سامنے اپنا کلام، خدا کا کلام مت پھینکے، ان کے سامنے نہ ڈالے تاکہ وہ ان کو سوروں کے اندر پھینک دے. اپنے موتی سوروں کے اندر مت پھینکے. موتی یہ کلام مقدس موتی ہے. ایک ایک اس کا شبد، ایک ایک اس کا لفظ موتی سے بھی قیمتی ہے. ایسے ان کو سوروں کے آگے مت پھینکے تاکہ وہ اپنے پاؤں تلے رون دیں اور اس کو فنا کر دیں. اور ان کو ان کی قدر نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتے یہ موتی کیا ہے. اور یہ کلام مقدس کو یسوع المسیح اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ ان سوروں کے آگے مت پھینکو. جو ناپاک لوگ ہیں، جو عقل کے اندھے ہیں، وہ سننا نہیں چاہتے، ان کو مت سناؤ. یہ کلام مقدس. فلپیو 3:2 کا مطالعہ کریں گے. فلپیو 2:3 کتوں سے خبردار رہو، بد کرداروں سے خبردار رہو، کاٹنے والوں سے خبردار رہو. کتوں سے خبردار. کتے ان کو ہی کہا گیا کہ جو آپ کو کاٹتے ہیں، جو آپ کے کام میں رکاوٹ دے. جب آپ چل رہے ہوتے ہیں، کسی کام میں بڑھ رہے ہوتے ہیں، کتے آگے سے بھونکتے ہیں. کتے آپ کے پاؤں کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کتے شیطان کو کہا گیا. یہ کتے ان لوگوں کو کہا گیا جو لوگ خداوند کے کاموں میں رکاوٹ کرتے ہیں، خداوند کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں، خداوند کے باتوں کو سننا نہیں چاہتے. وہ اندھے ہیں اور وہ بہرے ہیں، وہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتے. انہی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے. اس طرح آگے بڑھتے ہوئے متی 7:7 کا مطالعہ کریں گے. مانگو تو تم کو دیا جائے گا، کھٹکھٹاؤ تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اور 8ویں آیت کا مطالعہ کریں. کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو کوئی ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا. عزیزو، یہاں پر صاف صاف یسوع المسیح اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں. وہ لوگ جو کھٹکھٹاتے ہیں اور یسوع کو پانا چاہتے ہیں، کلام مقدس کو پانا چاہتے ہیں، کھٹکھٹانے سے یہ ہے کہ آپ اپنے منہ سے بولیں، اپنے منہ سے دعا کریں، اپنے دل کے دریچوں کو کھولیں تاکہ یسوع کو اندر آنے دے. آپ اگر یسوع آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہے تو وہ کھٹکھٹا رہے ہیں. یسوع اپنے گھر کو اپنے دل کو کھولے تاکہ یسوع المسیح آپ کے گھر کے اندر آئے اور آپ ان کے ساتھ ان کے کلام مقدس کو سن سکیں، سمجھ. مکاشفہ 3:20 دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. عزیزو، بہت دفعہ یسوع المسیح ہمارے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے. ہم اپنے دروازوں کو بند کیے ہوئے ہم کھولتے نہیں ہیں، یسوع کو اندر نہیں آنے دیتے، یسوع کے کلام مقدس کو اپنے دل میں نہیں آنے دیتے اور یسوع کے ساتھ وہ بات چیت نہیں کرتے. اگر کوئی آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، اپنے گھر کوٹری کے اندر جائیں، دعا کریں اور یسوع المسیح کو اپنے اندر آنے دیں، ان سے بات چیت کریں، اپنے مسئلے مسائل رکھیں تو یسوع آپ کے اور ہمارے مسئلے مسائلوں کو سنے گا اور ان کا آنسر بھی کرے گا. یہاں تک کہ آپ نے ان کی زندگی میں 2000 سال پہلے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. کوئی بھی یسوع کے پاس آتا تھا، کوئی بیمار تھا، یسوع ہاتھ رکھتے تھے ٹھیک ہو جاتا تھا. کوئی اندھا تھا، کہتا تھا کہ مجھے بنائی چاہیے، اس کو بنائی مل جاتی تھی. اور کوئی مردہ تھا، اس کے اوپر اس کو واز دیتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا. اور یہاں تک کہ پانی تک توغانی ان کی بند، ہوا و پانی شور کرنا بند کر دیتے تھے
اور ہوا اور پانی بھی ان کو اوبے کرتے تھے، حکم آتے تھے۔ تو اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، 9ویں اور 10ویں آیت کا مطالعہ کریں۔ تم میں ایسا کون آدمی ہے جس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے؟ 10ویں آیت، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ عزیزو، جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے، میرا بیٹا، آپ کا بیٹا، یا دنیا کے بیٹے یا دنیا کے بچے اگر وہ اپنے ماں باپ سے کوئی کھانے کو چیز طلب کرے تو ماں باپ اچھے سے اچھا کھانا ان کو دیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے بھوکے نہ رہیں، ہمارے بچے اچھی سے اچھی چیز کھائیں، اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں، اچھی سے اچھی چیز پہنیں۔ وہ بچے اپنے ماں باپ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، یہ گاڑی کی ضرورت ہے، سائیکل کی ضرورت ہے، کھیلنے کے لیے اس کھلونے کی ضرورت ہے، اور ماں باپ ان کو لے کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ روحانی خداوند سے، یسوع المسیح سے مانگیں گے تو وہ کیوں نہیں ہماری بات سنے گا، ہمیں سب کچھ وہ پرووائڈ کرے گا جو ہمیں چاہیے، بشرطے کہ ہم دل سے اور پوری جان سے، طاقت سے یسوع المسیح سے مانگے۔ افسیہ 3:20، اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہمیں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ عزیزو، یہاں پر صاف صاف لکھا ہے، اگر ہم یسوع المسیح کے سامنے اپنی اپلیکیشن درخواست رکھے تو وہ بہت خیال کرتا ہے۔ جیسے دنیا میں بہت سارے لوگ کام ڈھونڈنے جاتے ہیں اور ایک سی وی تیار کرتے ہیں، سی وی تیار کر کے اپنے وہ کام والوں کو دیتے ہیں یا آفس میں دی جاتی ہے کہ اس کے اوپر سب کچھ لکھا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، اور اس کو کام درکار ہوتا ہے۔ اگر ہم اسی طرح اپنی سی وی یسوع المسیح کے سامنے رکھیں تو ہماری ساری منوکامنا پوری کی جائیں گی۔ اگر آپ اس طرح خداوند کے حضور دعا کریں کہ خداوند ہماری مدد کر، تو خداوند ہماری مدد کرے گا۔ مرکز 6:41، پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا اور ان کے آگے رکھیں، وہ مچھلیاں بھی ان سب میں بانٹ دیں۔ وہ لوگ وہاں پر جمع تھے، 5,000، یہاں پر عورتوں کا ذکر ہے، وہاں بچے بھی تھے، ان کے خاوند بھی تھے، اور بہت ساری فیملی، تقریباً 40 گاؤں کٹھے ہوئے تھے، اور ان کو شام پڑ گئی تھی، کلام سنتے سنتے شام پڑ گئی تھی۔ تو یسوع نے ان کو یہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں سے ہی کھانا تیار کیا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی غلط چیز دی، ان کو اچھی سے اچھی خوراک دی تاکہ وہ کھا کر سیر ہوں، اور وہ سیر ہوئے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ تو اسی طرح جب ہم خداوند سے برکت چاہیں گے، خداوند ہمیں ہمارے کھانے پینے پہننے پر برکت دے گا، اور بشرطے کہ ہم بڑی سچائی کے ساتھ خداوند سے برکت چاہیں۔ 11ویں آیت کا مطالعہ کریں۔ پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہیں دے گا؟ یا پھر وہی کوشچن، وہی بات اپنے شاگردوں کو یسوع المسیح سمجھا رہے ہیں، جیسے میں آپ کے سامنے بات کو رکھ رہا ہوں، یہ وہی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی چیز دینا جانتے ہیں، تو یسوع المسیح ہمارا کیوں نہیں خیال کرے گا، ہماری بات کو کیوں نہیں سنے گا؟ اگر ہم ان کے سامنے کوئی بھی بات رکھے تو ہماری بات یسوع المسیح سنتا ہے، اور ہمیں آزما کر دیکھنا چاہیے کہ یسوع المسیح ہماری باتیں سنتا ہے، ہماری ہر طرح کا خیال رکھتا ہے۔ یہ اختتامی آیت ہے، پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہی ہے۔ عزیزو، ہمیں آپ کو زندگی میں وہی کچھ کرنا چاہیے جو ہم دوسرے سے چاہتے ہیں۔ اگر ہم
किसी को प्यार करेंगे तो हमें रिटर्न में प्यार ही मिलेगा। हम किसी को गिफ्ट देंगे तो हमें वो गिफ्ट देंगे। हम किसी की इज़्ज़त करेंगे तो हमारी इज़्ज़त करेगा। और यीशु अल मसीह भी यही कह रहे हैं कि तुम ऐसा ही करो कि जो कुछ तुम चाहते हो तुम दूसरे के साथ करो, वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। क्योंकि लोग वो जब आप किसी के साथ को अच्छा सलूक करते हो वो रिटर्न करते हैं कि मैं भी इसके साथ अच्छा सलूक करूं, इसने मेरे साथ अच्छा सलूक किया, इसने मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, इसने मेरी बड़ी हेल्प की है, इसने गरीबों की हेल्प की है, ये बहुत कुछ करता है। ये सारी चीज़ें खुदावंद यीशु अल मसीह आपको हमें समझा रहे हैं, अपने शागिर्दों को समझा रहे हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे बसर करना है। अज़ीज़ों, ये अख्तामी आई थी। इसी तरह हम इसी चैप्टर के लिए इसी चैप्टर में से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट मैं मैथ्यू 7 और उसकी 13 से 23 यानी 13 आयत से 23 आयत तक का मुताला करूँगा। और आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यीशु अल मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, हमें और आपको तैयारी करनी है। और अभी ये जो अयाम चल रहे हैं, ये क्रिसमस के अयाम चल रहे हैं, और यीशु के इन अयामों में भी बहुत ज़्यादा हम इबादत करते हैं, बहुत ज़्यादा हम शुक्रगुज़ारी करते हैं, यीशु की सेलिब्रेट करते हैं, वो सालगिरह का दिन मनाते हैं। यीशु अल मसीह हमारे और आपके साथ हो। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो।